अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इश्क की तलब बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। गाड़ी से उतरते उसकी ब्लू नफीस शाल की दुरुस्त की थी जिससे उसका बाजू और फ्राक की अगली पिछली दोनों साइड कवर थी। परफेक्ट। उसके माथे पर लब रखते ही वो हैरत से बस उसे तक रही थी। अपनी साइड से निकलते ही उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते जो अपनी चूड़ियां हथेली के सामने फैलाई थी। एक पल उसे देखा जो ब्लू शर्ट पर ग्रे जैकेट पहने हल्की सी ब्रांड की और मर्दाना वजाहत से उस वक्त पूरी तरह उसके हवासों पर छाया था। आई नो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ पर तुम्हारा यूं देखना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वो उसकी बात और अमल से होश में आई थी और फौरी झुकी नजरों में थामा। जदीद तर्ज के बने पूरे फार्म हाउस को लाइटिंग और खूबसूरत वाइट और रेड रोजी से सजाया गया था। फार्म हाउस में एंटर होते ही काफी लोगों की सताशी नजरें थी। दोनों पर निकाह के बाद ये पहला फंक्शन था जो वो इसके साथ यूं अटेंड कर रही थी। सबकी नजरें खुद को पर मरकूज पाकर वो झिझकी थी जबकि उसके हाथ नरम दबाव अपने हाथ पर महसूस हुआ था। सद्दफ ने इंटरनेट से दोनों की नजर उतारी थी। बिलाशुबा वो दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे और पूरी महफिल की जान बने हुए थे। वहां बने स्टेज पर गए थे दोनों जब वजदान वानिया के होने वाले शोहर तलहा से मिला था। साले साहब मौलवी साहब को काफ़ी इंतज़ार कराया। आपने जताया कि वो इसके इंतज़ार में थे। वजदान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वो अंदर रूम में बैठी वानिया से मिलने गया था। जल्दी नहीं आगे आप दोनों? वानिया ने मुस्कुराते नफीस सा तंज किया था। लम्स ने लेट किया तो कब से रेडी था? मैं तो कब से रेडी था। उसे साथ लगाते सारा मलबा उस पर डाला और फिर खुद सुरखरू हो गया। मैंने नहीं आपी, इन्होंने मेरा मेकअप खराब किया था। वो रोहानसी हुई जबकि इसकी बात पर सद्दफ और वानिया ने मानी हेज नजरों से वजदान को देखा जो इसकी बात पर खजल सा हुआ था। और कुछ टाइम बाद दोनों का निकाह वजदान की मौजूदगी में हुआ। अजाब कबूल के बाद वो सबसे मिलकर रो रही थी। ये टाइम ऐसा ही होता है। बस करो वानिया, मेरी सारी टी शर्ट खराब कर रही हो यार। और वैसे भी अभी तो 15 दिन के लिए मजीद जान खाने के लिए तुम यही हो। वजदान ने उसे साथ लगाए कहा था भाई मैं जान खाती रोते हुए चिड़ी। और तो क्या यार, सुकून होगा। इरादा तो इसका मूड बहाल करने का था भाई। वो आंसू की अमेजिश में ची ही थी। अच्छा ठीक है, आप मुझसे अभी से तंग आ गए हैं। वो एकदम से झिंझलाई थी और फिर अच्छा सॉरी यार, मेकअप नहीं खराब करो, मजाक कर रहा हूँ। जबकि सद्दफ और वानिया रोते हुए भी मुस्कुराई। कुछ टाइम बाद उसे तलहा के साथ रंग सुरमनी के स्टेज पर बिठा गया था। वो पैर पटकते बाहर आई थी जहाँ वो उसका गाड़ी में वेट कर रहा था। हाय चिशमिश। वो गाड़ी से टेक लगाए उसका वेट में था। जब चुप ही रहना, मुझे बुलाने की कोशिश न करना वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। फुल गुस्से में फ्रंट सीट पर बैठते मुराद ने कहा। मुस्कुराहट जब्त करते उसका जायजा लिया गया जो कि गुस्से से आग बगोला हुई भी थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे। वो मेकअप में बस होंठों में मिलती जुलती लिपस्टिक में ब्लैक गोल्डन काम वाले शॉर्ट करते कैप्री और नेट के गोल्डन दुपट्टे से उलझी सी थी जबकि लंबे सीधे बाल कमर पर लापरवाह खुले थे। गंदमी रंगत लंबे कद से वो अपनी तरफ माइल कर रही थी और खुद को वो ब्लैक डिनर ड्रेस में था। चलो वहां पहुंचते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। बेबी ब्लू लाइक अ कपल। मेरे पास पार्टनर नहीं था इसलिए तुम्हें कहा, इसलिए साथ चलते उसे समझाया। जस्ट शट योर माउथ। ग्रीनी को क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने जो वो एक अनजान पर भरोसा कर रही हैं? और उसकी बकवास जब्त करते वो अचंभे से पूछा और वो एकदम से शॉक्ड। अब अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह, इज्जत शक्ल सीरत और दौलत वो अलग बात है, कभी हरूर नहीं किया। और क्या चाहते थे तुम? भरोसे के लिए अपनी तारीफों के पुल बांधते उसके साथ अंदर दाखिल होते दांतों की बकायदा नुमाइश करते कहा वैसे कहाँ आए हैं हम? दांत पीसते पूछा। ये तो पूछा ही नहीं मेरे। हाँ वो मेरे दोस्त प्लस भाई की बहन प्लस बहन मेरी बहन का निकाह है आज। जबकि इतने लंबे तारों पर भी जी भरकर कड़ी और जल लेकर अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले खड़े शख्स पर नजर पड़ते मजीद कलस कर रह गई थी कि बहुत प्यारे लग रहे हो। और वो एकदम से उसके सामने आया और फिर उसे गले मिलते हुए उसकी तारीफ की। दोनों आज मुझे बहू वाली फीलिंग महसूस हो रही है। वो मुस्कुराते उसे साथ लगाते बोली और उसकी मौजूदगी में शर्माई थी। उसे सद्दफ के पास छोड़ते वो मुड़ने लगा था जब उसकी बेबाक बात एक बार फिर वो सुर्ख पड़ी थी। अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूँ, ज़रा नज़र लगने से बचाइएगा। अब इसे नज़रों के हिसार में लेते कहा जाओ, तुम नहीं लगने देती। मुस्कुराते उसकी चिपत रसीद की और उस पर एक नज़र डालते लोगों के हजूम में गायब हुआ था। हम ठीक हैं, हर बंदे का आईडी कार्ड चेक करना है, किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आने देना। वो एकदम से वॉचमैन को गार्ड्स को हदायत दे रहा था। आने देना, जो भी मशकूक लगे मुझे इन्फॉर्म करना। ओके
ایئر پیس پر وہ ہائیلی سیکورٹی بندوں کی ٹیم کو بول رہا تھا جو چاروں طرف ہائر تھے۔ کال کرتے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا، ٹائم مل گیا تمہیں آنے کا۔ مراد اس کا طنز سمجھ گیا تھا، جبکہ مرجم کو اپنا آپ بیمانی لگا۔ او ہو، بن بلائے مہمان بھی آئے ہیں۔ خیر مس رپورٹر کیسی ہیں؟ وجدان نے آگ لگانے کے بعد مہمان نوازی کی اور ایک دم وہ اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھنے۔ مجھے پتا ہوتا یہ نہ تمہارے گھر کا فنکشن ہے تو خدا کی قسم کبھی نہیں آتی، دانت پیستے کہا، پر اب تو تم نے منہ اٹھا کر آ گئی ہو تو وہ بھی گفٹ بغیر۔ وجدان نے مزید تپایا، گفٹ تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا نکاح تھا، وہ بھی دو بدو غصے سے بولی۔ بس کرو یار، مراد صدمے میں تھا۔ لمس وجدان بھائی کہاں ہیں؟ وجدان کی کسی کزن نے اس کے کان کے قریب پوچھا تھا جو اس کے سٹیج پر تھی۔ پتہ نہیں، آپ ہی یہی ہوں گے، اس نے کہیں کترائی۔ معصوم لڑکی، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو اور اس کے قریب ہوتے پتہ کی بات بتائی۔ کیوں آبی؟ وہ حیران ہوئی۔ بدو، وہ سامنے دیکھو کیسے اس لمبی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا شوہر کس کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ اس کی نظر پڑی تو حیرت اور غصہ دونوں آیا۔ وہ دور سے اس کی مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ جاؤ، دیکھ نہیں رہی؟ اسی منظر دکھاتے کہا۔ مجھے تو سزا دیتے ہیں، ابھی بتاتی ہوں۔ پر میں کیسے اٹھتے؟ وہ دوبارہ ڈرتے بیٹھی تھی۔ نہیں لمس بھی برے، وہ اٹھی تھی۔ لمس کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یہ وجدان کہاں ہے؟ تم دونوں بیٹھو، فوٹو شوٹ ہونا ہے۔ مما میں ذرا واش روم جانا ہے، 2 منٹ۔ آپ کے بیٹے کی طبیعت تو درست کروں۔ دانت پیستے جیسے دانتوں کے نیچے وہ لڑکی ہو، اور اسے بہت غصہ آ رہا تھا کہ میرے اوپر کیسے چڑھائی کرتے ہیں اور اپنا کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچی اور دیکھ کر اچھا دھیان سے جانا، اشارہ اس کی لمبی فراق اور شال پر اور ہائی ہیلز کی طرف تھا۔ جی بے فکر رہیں، ویسے نائس ڈریس نیا لیا ہے؟ وہ اپنے پیچھے محسوس ہوتی میٹھی سی خوشبو کو کچھ سوچتے بولا تھا۔ وجدان کی بات پر اس کا غصے سے برا حال ہوا اور اس کی طرف ان دونوں کی پوچھ تھی۔ نائس ڈریس؟ بڑے آئے تو چڑیل، رک ذرا بتاتی ہوں جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وجدان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہمت کرتے اس کا بازو ہاتھ میں ڈالتے متوجہ کیا، اور وہ تو حیران رہ گیا کہ آج لمس کو کیا ہوا کہ وہ اس قدر، جبکہ وجدان کو اس کی بات اور حرکت دونوں نے متوجہ ہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اچھے ری ایکشن سے اچھا خاصا جھٹکا دیا۔ وہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، واللہ آج تو مجھے جان کہہ کر مخاطب کرنا۔ مرجم اس لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے تب باہر نکلی جب مراد کا طرز مخاطب سنا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ مؤدب انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مراد بھائی، لانگ ٹائم۔ ہاں یہاں کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ جس پوزیشن میں کھڑی تھی بمشکل مراد سے کانفیڈنٹلی بات کرنے کی صحیح میں تھی، اور پھر وہ اسی سے متوجہ تھی۔ مرجم تو یکٹک ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور وجدان کا تو تاثر دیکھ کر وہ حیران ہی رہتا، لیکن وجدان تو اپنی بازو میں موجود اس کی نازک بازو دیکھ رہا تھا۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ سوری، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، پر اینک والی باجی کھانا ضرور کھا کے جائیے گا۔ چلے وجدان اور مراد نے نہ کہہ کر ضبط کیا تھا۔ نو پلیز ایکسکیوز اس۔ بولتے ہی ایک تیکھی نظر مرجم پر ڈالی۔ ہاسا غصہ اس دن والا بھی تھا اور آج تو اور بری لگی۔ بھابھی ہو اسی باقی سب باتیں بھول کر وہ اس کی یونی والی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو مشکل ہیل کے بعد بھی وجدان کے کندھے کے نیچے ہی آتی تھی۔ دی ون آف دا اونلی وجدان مسز، وہ اس کا انٹروڈکشن کروا رہا تھا اور مرجم اس کو تک رہی تھی۔ اینڈ اونلی سڑیل بدتمیز وجدان شاہ کا اس اور اس کی بیوی پلس کزن لمز وجدان شاہ، جبکہ اس کے اتنے لمبے وجدان کی تعریف والے تعارف میں بیوی والی بات پر وہ چونکی، حیران ہوئی، خاصی شرمندہ ہوئی، اور یہ شرمندگی اس دن کی اپنی باتوں پر ہوئی تھی کہ کیا کہوں۔ دیکھ رہے ایسے جھجکتے فوری بازو نکالتے پوچھا۔ لمز مجھے فیل ہوا، سپارکنگ ہو رہی ہے کہیں جیسے بجلی کی تاریں جل رہی ہوں، اور اس کے قریب ہوتے رازداری سے کہا کہ کیوں جلوں؟ بکلاتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تھی، اور وہ تو اس کو ایک دم سے تپا رہا تھا۔ وجدان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج لمز میں اتنا کیسے؟ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ مما بلا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی چمک اور چوری پکڑی جانے پر وہ شرمندہ ہوتے اب دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ بس یہی نہ دل، کسی کو بھی تمہارے علاوہ، تم چاہو تو میری روح کی تلاشیاں لے سکتی ہو ڈارلنگ، گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ چلو تمہیں کسی سے ملواؤں، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ مراد اپنا آپ آکورڈ سا لگ رہا ہے، گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ وجہ جاننے سے وہ قاصر تھی۔ جہاں سامنے اسٹیج پر نظر پڑی جہاں وجدان کو اس کی فیملی اور اس کی بہن کو دیکھ کر اس کے اندر ہی اندر کڑن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج ایک علیحدہ اور پیارا انسان نظر آیا تھا، پھر اسے دیکھا جو اس کے کسی بات پر مسکراتے شرما رہی تھی۔ پرفیکٹ کپل بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی ہوئی۔ چلو اسے تو کھینچتے وہ اسٹیج کی طرف لے کر گیا تھا
اور اس کے پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ وجدان کی فیملی سے اچھے تعلقات تھے اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ سائڈ سے نظر آ رہا تھا اور اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں وہ سامنے والے سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ لمس ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔ جی سوری۔ وہ ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہ وجدان اب کچھ تماشا نہ کر دے، کیونکہ وجدان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تاہا کا بھائی حادثہ شرمندہ ہوا تھا جس کا گزرتے ہوئے لمس کے ساتھ کندھا مس ہوا تھا، اور شاید اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی اور اس جگہ سے اب تم نہیں ہلو گی، ٹھیک ہے؟ اس کی الجھتی چال سے ہی کرتے وہ اسٹیج سے اترا تھا اور اسی کے سحر میں تھی اور جو اسے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ارے مراد آؤ نا بیٹا۔ جب صدف نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا، کیسی ہیں آنٹی؟ مسکراتے کہا، میں بالکل ٹھیک، کنگریچولیشنز بانیہ اینڈ تاہا مسکراتے دونوں کو مبارکباد دی۔ تھینک یو بھائی، ویسے تو آپ عید کا چاند ہی ہو گئے ہیں، نظر ہی نہیں آئے۔ جبکہ مرجم کو بھی پھر سے اپنا آپ ماحول میں مسفٹ لگا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ صدف مرجم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی اور مراد پھر ایک دم آگے بڑھا۔ اس نے بیچاری سے پوچھا، اور وجدان نہیں تھا وہاں اور لمس بانیہ کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا؟ آنٹی یہ میری اور وجدان کی بہت اچھی فرینڈ ہے۔ تعارف تو اس کا کچھ کرانا تھا پر اپنی موت اپنے ہاتھ نہیں لانی تھی۔ مرجم کا دل چاہا کہ سر پھاڑ دے۔ لمس کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا پر وجدان کی بات یاد کرتے اور وہ اسے اگنور کرتے پکچر کیپچر کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو آپ بیٹا، صدف نے اپنی طبیعت کے مطابق پیار سے پوچھا تھا اور وہ ان سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور مرجم آپ کے آنے سے خوشی ہوئی اور جوائن کرو ہمیں، خوش دلی سے کہا تھا۔ مراد وجدان کی فون کال سے وہاں جا چکا تھا اور اب اسے اکیلے ہی اور عجیب فیل ہو رہا تھا۔ کنگریچولیشنز اینڈ سوری میں کوئی گفٹ نہیں لا پائی، شرمندگی سے وانیہ سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ آئی ہیں یہی کافی ہے، وانیہ نے مسکراتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ ایکسکیوز می، جھجکتے وہ سب کی توجہ پرے ہوتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جی لمس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور ایک دم سے وہ اپنی پچھلی حرکت کے لیے وہ اس سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ دل ہی دل میں آئی ایم سوری سویٹ گرل، مجھے نہیں پتا تھا وہ بدتمیز انسان تمہارا مطلب میرا مطلب وجدان تمہارا شوہر ہے، سو اس دن کے مس بیہیو کے لیے سوری۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ اٹس اوکے، آپ نے بدتمیز کس خوشی میں بولا؟ اسے بالکل اچھا نہیں لگا، اگر وجدان یہاں ہوتا تو ضرور شوق ہو جاتا، جبکہ اس بات پر خجل سی ہوئی لیکن جلدی مسکرائی تھی۔ ہینڈل کر لیتی ہو اسے، اس کی بات پر وہ لمحے سے سر تپاؤں شروع ہوئی تھی۔ جی وہ بات کی نوعیت سمجھ نہیں پائی تھی اور اس کے چہرے پر اس کے ذکر سے ذرا سے بکھری کوس و قزح کے رنگ پھیلے تھے اور وہ ان کو پڑھ سکتی تھی۔ اور ایک دم سے لمس کے چہرے دیکھ کر وہ ہنسی چونکی تھی جو گلابی سرخ ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اسے لڑکی ہو کر اس پر پیار آیا تھا، میرا مطلب تھا کہ ڈیزرو نہیں کرتا، تم اتنی پیاری انوسینٹ سی چھوٹی سی ہو۔ اور اسے دیکھو اسٹیج سے دور اسے مراد سے کچھ ڈسکس کرتے دیکھا، بالکل کوئی سڑیل سا بدتمیز روڈ شخص لگتا ہے۔ نہیں وہ میرا اپوائنٹمنٹ آف ویو ہے اور پیاری برا نہیں منانا۔ اس کے چہرے کے نقوش دیکھے جو اب بکھر رہے تھے اور اس کی برائی کے برا نہ منانے کو کہہ رہی تھی جو اسے کسی طور پر قبول نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ڈونٹ اس کی اسمائل اور اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی۔ اس لائن سے وہ اسے بہت کچھ پاور کروا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کندھے اچکائے اور اکتفا کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں مانتی تھی۔ کسی کی چپتی نظریں آج بھی محسوسی میں قدرے سائڈ پر تھی۔ بے ساختہ ڈر کر ادھر دیکھا مگر لوگ کے ہجوم میں وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ ان تک پہنچی۔ غلطی سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو مجھے چھوڑ آؤ۔ وہ پھر اپنی فضول گفتگو جاری رکھ لینا دونوں کو دیکھتے ہی کہا۔ ابھی مراد نے منہ بنایا، واٹ یو مین، ابھی 11 بجنے والے ہیں، لہٰذا چلو۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔